बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नियाज़ अली हाज़िर हूँ एडोफिल के साथ। आज एक मुख्तसर सी मगर जामे एक टॉपिक बच्चों की तरबियत, इस पे बात करेंगे। असल में बच्चों की तरबियत हम बहैसियत वालिदैन टीचर की ज़िम्मेदारी समझते हैं और टीचर साहिबान ये ज़िम्मेदारी वालिदैन पे डालते हैं। पाकिस्तान जब बना 1947 से कुछ अरसे बाद तक जब एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम लिया जाता था तो इसको महकमे तरबियत व तालीम कहा जाता था। बाद में ये तालीम व तरबियत बन गया और आजकल ये सिर्फ महकमे तालीम रह गया है। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि तरबियत की कमी बच्चों में हमारी न्यू जनरेशन में आ रही है। असल में तरबियत वो नहीं है जो हम ज़बानी तौर पर बच्चों को या अपने यंग जनरेशन को सिखाते हैं, जिस तरह कि झूठ नहीं बोलना और हमेशा सच बोलना है, गाली नहीं देना, बेहुदा बात नहीं करना, यहाँ खड़े नहीं रहना, वो उधर खड़े नहीं रहना। तो इसका तो मेरे ख़्याल में कुछ असर होता नहीं, अगर होता भी है तो बहुत मामूली सा असर होगा। तरबियत असल में जब बच्चे सीखते हैं तो अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हैं, अपने वालिदैन को देख के सीखते हैं, अपने टीचर्स को देख के सीखते हैं। तो ये सीखने वाली बात है, मतलब समझाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये कुछ अमली पहलू रखती है। बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीखने वाले हो सकते हैं और होते भी हैं। ये माहौल से बहुत ज़्यादा असर लेते हैं, लिहाजा ये एजुकेशनिस्ट और फ़िलासफ़र्स जिन्होंने बच्चों की तरबियत पे बात की है वो कहते हैं कि हमेशा से बुरे माहौल से दूर रखना है, क्योंकि ये मतलब जिस तरह एक सफ़ेद कागज़ होता है जिस पे कोई लिखाई नहीं होती, तो उस पे जो भी लिखा जाए वही नज़र आएगा। तो इस तरह इसके माइंड भी हाली होते हैं, तो जिस माहौल में ये डल जाए तो उसी का असर ये लेते हैं। तो लिहाजा ज़बानी तौर पे समझाने से बेहतर है कि हम उनके सामने अमली नमूना पेश करें, तो हमें देखकर कॉपी करने लगते हैं। असल में आपने सुना होगा कि बच्चे बड़े होकर अपने वालिदैन को टाइम नहीं देते, या वालिदैन अक्सर आपने देखा होगा वीडियोस में कि रोते रहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे करीब नहीं आते, मेरे साथ बात नहीं करते। मैंने ख़ुद कई केसेस इस तरह देखे हैं कि बच्चे बड़े होकर शादीशुदा होकर वालिदैन से दूर भागते हैं, और अगर उनसे बात की जाए, उनसे कहा जाए कि आप क्यों ऐसा करते हैं, तो उनका जवाब जो मैंने सुना है वो यही होता है कि मैं अपनी तनख्वाह में से, आमदनी में से अपने वालिदैन को तो पूरा हिस्सा दे देता हूँ, इस तरह करता हूँ, उस तरह करता हूँ। अगर केस स्टडी के तौर पे इसको समझने की कोशिश की जाए तो बीइंग पेरेंट्स, हमारे वालिदैन या हम ख़ुद इसी माशरे के जो अफराद हैं सब इसमें शामिल हैं, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करें और उनको हर सहूलत जो है ना वो मुहैया करें। तो इसके लिए हम बाहर मुल्कों में भी जाकर मज़दूरी करते हैं, नौकरी में भी, लेकिन हम बहैसियत पेरेंट्स बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बच्चों को टाइम भी देते हैं तरबियत के लिए, उनको समझाने के लिए, उनके साथ वक्त गुजारने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, उनके मतलब उनके अंदर जो जहन में है वो सुनने के लिए बहुत कम टाइम देते हैं। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो इनको अच्छा ही नहीं समझते कि मतलब बच्चों के साथ फ्रैंक नहीं होना, उनका तो यही ख्याल है। तो अगर बच्चों को कोई भी मसला हो, मसलन बीमारी हो, तो वालिदैन पैसे दे देते हैं कि मैं जा रहा हूँ काम पे और ये पैसे लो, उनका मसला हल करो। खेल का कोई मसला है, कोई खिलौना लेना है, कोई और चीज़ लेना है, कोई मतलब खाना है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए जाना है, तो जेब से पैसे निकाल के उनको दे देते हैं और टाइम नहीं देते। वही असर वो जब बड़े हो के वही तो ये तो बच्चे सीख जाते हैं ना अपने वालिदैन से। जब ये बड़े हो जाते हैं तो यही वो अपने वालिदैन को दोबारा अनकॉन्शियसली लौटा देते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो इसे इस तरह के शक्ल में लौटा देते हैं। जब भी वालिदैन कमज़ोरी का ज़िक्र करते हैं
وہ اکیلاپن کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ جیب سے پیسے نکال کے دے دیتے ہیں کہ یہ لو اور اس طرح کرو، فلاں سے کہہ دو کہ تمہارے ساتھ جائے، فلاں سے کہہ دو کہ ہسپتال جائے، اور خود ٹائم نہیں دیتے، جو کہ والدین کے دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے۔ بچوں کی ذہن ایک کھیتی ہے، اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہم اگاتے ہیں اور وہ اگ کے ہمیں واپس اپنی اصل شکل میں وہ بچوں کی طرف سے لوٹا دیے جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس میں پیار، محبت اور پازیٹیو چیزیں جو ہے نا وہ ڈال لیں۔ اگر ہم ان کو مطلب ایک اصول کے دائرے کے اندر ان کو پیار محبت دیں تو وہی چیز وہ ہمیں انشاءاللہ پھر وہ لوٹا دیں گے۔ لیکن اگر اس طرح کا مسئلہ ہوگا کہ ہم ہر ایک چیز پیسوں سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ نیگیٹیو ہوگا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ میں ایک اسکول میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے سامنے ایک پرنسپل نے ایک والد کو فون کی کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ ریگولرلی ہوم ورک نہیں کرتا، اور میں بار بار اس کو لیٹر بھی میں نے دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ آپ کو انفارم کر دوں کہ آپ کا بچہ کام نہیں کر رہا گھر میں، لیکن آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ برائے مہربانی اس کے لیے کچھ کریں، جو ہوم ورک اس کو مل رہا ہے تو یہ پورا ہونا چاہیے۔ تو جب انہوں نے فون بند کیا تو وہ ہنس رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو والد کی جواب نہیں سنی، لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ان کا جواب یہی تھا کہ آپ کے اسکول میں کوئی ٹیچر اس طرح نہیں ہوگا جس کو میں پیسے دوں اور میرے بچے کے ساتھ اسکول ہی میں بیٹھ کے وہ ہوم ورک کرا دیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات کہ ہم آخر ہماری بھی اتنی مصروفیت کیا ہے کہ ہم 1 گھنٹہ بچوں کے لیے نہیں دے سکتے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کو سمجھائیں اور ان کو ایک پازیٹیو راہ پہ گامزن کریں۔ کیا ہر چیز کے لیے بس پیسہ ہی ضروری ہے؟ اور بچوں کے ہوم ورک کے لیے ہم اس کو ٹیچر ہائر کریں گے کہ اسکول میں بیٹھ کے وہ آپ کے بچے کے ساتھ ہوم ورک کرے؟ تو ہر چیز کے لیے پیسوں کا حل نکالنا، اس کا نتیجہ پھر وہی ہوگا کہ یہ بڑے ہوں گے نا تو پھر والدین کو یہ توجہ نہیں دیتے۔ مغرب کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، جب مطلب بندہ ضعیف ہو جاتا ہے تو اپنے بچے اسے لے کے انہی ہاؤسز میں وہ داخل کراتے ہیں اور جان چھڑاتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی سوچا اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ میرا جو خیال ہے، میری ذاتی رائے ہے، میرا خیال یہی ہے کہ یہی لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ بچے پیدا ہوتے ہی جب وہ کام پہ جاتے ہیں تو اس کے لیے نرس رکھے ہوتے ہیں، ان کے حوالہ کرتے ہیں، یا کوئی نرسنگ مطلب خیال رکھنے والے ادارے ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان کی تربیت وہ اپنا نہیں سمجھتے، اپنی ذمہ داری، تو انہیں والدین کا پیار دیکھا ہی نہیں ہوتا نا۔ تو اسی وجہ سے وہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائے تو ان کو کسی ادارے میں لے جا کے ان کو داخل کرا دیتے ہیں۔ اب بہت سارے بچے اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ منہ سے جو بھی چیز نکالتے ہیں نا، مثال کے طور پر میرے لیے کمپیوٹر، میرے لیے موبائل، یا مجھے وہ چیز چاہیے، یہ چاہیے، تو آلریڈی پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 2 قسم کے والدین ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ لا کے دے دیتے ہیں۔ ایک والدین تو وہ ہوتے ہیں جو ہر بات پہ نہ کرتے ہیں اور اس میں نہ کی عادت ڈالتے ہیں۔ دونوں قسم کے جو ہے نا وہ خطرناک ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یہ پولر ہو جاتے ہیں۔ ایک میں نہ سننے کی عادت پھر نہیں ہوتی، تو معاشرے میں جا کے نا عملی قدم جب رکھتا ہے تو ہر ایک شخص سے وہ اسی طرح کی توقع رکھتا ہے جس طرح والدین نے ان کو عادی کیا ہوتا ہے۔ اور جو نہ سننے کی جنہوں نے صرف نہ سنا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، تو وہ اتنی نیگیٹو ہوا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ وہ اچھا رویہ پھر نہیں برتتا اور وہ ہمیشہ نیگیٹو پرسنالٹی کے ساتھ آگے جاتا ہے۔ اچھا، کیا کرنا چاہیے پھر؟ اگر بچہ مطالبہ کرے کہ مجھے موبائل لا کے دے دو یا کمپیوٹر لا کے دے دو، لیپ ٹاپ لا کے دے دو، تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اصل بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم بچے کی ہر خواہش کو پورا کریں، کیونکہ ان کی پرسنالٹی میں یہ بات بھی ڈالنی ہوگی کہ نہ بھی ایک چیز ہے جو جسم رکھتا ہے
اور کو عادی کرنا پڑے گا۔ فطری طور پر ایک بچہ بھی نہ سننے کی ان کو نہ سننا پسند نہیں ہوتا فطرتاً، لیکن یہ ہمیں ان کی شخصیت کا حصہ بنانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر موبائل مانگے یا لیپ ٹاپ مانگے یا کوئی ایسی چیز کسی چیز کا مطالبہ کرے تو ان سے پوچھنا چاہیے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جواب اگر ہم وٹ اور ہاؤ سے شروع کرے اور وائی تک ان کو پہنچائے، وٹ ہاؤ وائی، سب سے پہلے ان کو کیا چاہیے، وٹ کیا چاہیے، پھر کیوں چاہیے، کس طرح چاہیے، مطلب لیپ ٹاپ چاہیے۔ اگر ہم ان سے پوچھے کہ لیپ ٹاپ کی سمجھ آپ کو آ رہی ہے، کیا آپ کے ایج کی ضرورت ہے؟ ہاں ہے۔ اچھا وہ ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ان کا جواب یہ ہوگا کہ میں نے آن لائن کلاسز لینی ہے اور ٹیچرز اس طرح کام کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ میں بہت سی جنرل نالج یا قرآن پاک کی جو ہے نا وہ مطلب تعلیم لے سکتا ہوں اس کے ذریعے، اور میرا ٹائم جو ہے نا وہ بچ جائے گا، ایفرٹس کم لگتے ہیں، مجھے آسانی بہت زیادہ ہوگی، تو یہ ایک ویلڈ ریزن ہے۔ اگر آپ کا بچہ آپ سے کہہ دے کہ مجھے موبائل چاہیے، کیوں چاہیے؟ کیونکہ میرے کزن نے میرے چچا نے میرے کزن کو لا کے دی ہے تو آپ کو دلانا ہوگا، تو اس پہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کیا میں ان کو اسی طرح اگر عادی کروں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بعض گھروں میں دادا نانا یا مطلب انکل یا پوپو وغیرہ ہوتی ہے نا، جب والد ان کو نہ کرتا ہے تو وہ ان کا فورس استعمال کر کے ان کے پاس بچے جاتے ہیں، اور پھر ویٹو پاور کے طور پہ وہ کہتے ہیں لا کے دے دو ان کو، تو وہ لا کے دے دیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بٹھایا جاتا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بچے کا فرض کا سینہ خراب ہے اور اس میں کچھ مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے اس کو پرہیز کے طور پہ بند کیا ہے، تو اگر رونے لگے کہ مجھے یہ لا کے دو، چلو آئس کریم لے لے کے مجھے آئس کریم لا کے دو، ان کے سینے کے لیے چیسٹ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر آپ انکار کر دیں تو ماں کہتی ہے چلو تھوڑا سا ہم گرم کر کے دے دیں گے، تھوڑا سا آج تھوڑا کھا لیں گے، پھر نہیں مانگے گا، اچھا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ ان کے ذہن میں اسی طرح کی چیزیں جو پک جائے نا، تو ہمیشہ اس چیز کو مطلب ایک سورس بنا کے، ایک لاٹھی بنا کے ہمیشہ اس کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ اگر ایک دفعہ آپ نے اس کے دادا کی بات سنی یا ان کی ماں کی بات سنی کہ اس طرح کرنا ہے، تو وہ ہمیشہ وہی سورس استعمال کرے گا اور آپ سے مختلف باتیں منوائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ کر دیں، اور پکی قسم کی نہ کر دیں۔ بے شک اگر وہ روتا ہے تو رونے دے، روٹی نہیں کھانا تو نہیں کھانے۔ ایک دفعہ جب ان کے ذہن میں یہ آپ کا جو کنسیپٹ آ جاتا ہے نا کہ نہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اگلی دفعہ اگر آپ کہیں گے نہ، تو ان کے ذہن میں یہ سمجھ آئے گی کہ نہ کا مطلب نہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ جو ہے نا لاڈ لائے، اور ہم نے کبھی کسی چیز پہ اس کو ناراض نہیں کرنا، خفا نہیں کرنا، تو بے شک بینگ پیرنٹس ہم ان کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ کمی ڈالتے ہیں، جو آگے جا کر ان کے لیے بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہوگا، اور یہ پھر اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا، اور نہ ہی جب یہ انٹریکشن کرے گا باہر کی دنیا کے ساتھ، تو نہ وہی لوگ ان کو جو ہے نا وہی سہولت دے سکتے ہیں، یا ان کو اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے۔ تو نہ کہ مطلب جو ہے نا وہ عادت ذہن میں ڈالنی پڑتی ہے۔ ہم بعض اوقات گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو ہمارا بس اللہ معافی دے، ہمارا معاشرے میں بہت زیادہ ابھی اس قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی ہے کہ کبھی چچا کے ساتھ تو مطلب رشتے میں کوئی مسئلہ ہے، ان کے ساتھ تعلقات خراب ہے، کبھی ماموں کے ساتھ خراب ہے، کبھی کسی اور رشتہ دار کے ساتھ خراب ہے، تو اگر آپ بچوں کے سامنے ان لوگوں کی نگیٹیوٹی بیان کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے ذہن میں ایک نگیٹیو فولڈر کھلے گا، اب فولڈر میں وہی سب کچھ جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتے رہے، تو سب سے پہلے
جس طرح فلاسفرز نے 3 پورشنز ذہن کے بیان کیے ہیں نا، جس کو پری کانشیس، کانشیس اور انکانشیس کہتے ہیں، تو یہ مختلف مراحل سے جا کے انکانشیس کا حصہ بن جاتا ہے، جو ہمیشہ ان کے زندگی کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور ایک نگیٹو چیز ان کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم کوشش کریں تو اس طرح نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی نگیٹو چیز میرے بچے کی جو ہے نا وہ زندگی میں شامل ہو جائے، جو کہ ہمیشہ اس کو ناکامی کی طرف لے جائے گا۔ اس کے علاوہ والدین میں تو کوئی کلیشز بھی آ سکتی ہے، کوئی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، تو میں بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو بچوں میں انوالو نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی۔ ہو سکے تو اگر کوئی ناراضگی بھی ہو گھر میں تو بہت پردے میں ہونی چاہیے، تاکہ بچوں کو پتہ نہ چلے، تاکہ ان کی شخصیت پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ نے بہت سے ایسے والدین نوٹ کیے ہوں گے، جب دونوں میں کلیشز ہوتی ہے اور کوئی بات آ جاتی ہے تو درمیان میں کزن اور بچوں کو لے آتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کیا میں اس طرح نہیں ہوں۔ تو اگر ماں کہتی ہے کہ کیا میں اس طرح نہیں ہوں، تو اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے بے شک، تو والد ناراض ہوتے ہیں۔ والد اگر کہتا ہے کہ اس طرح تو میں نے کہا تھا نا، آپ تو گواہ ہیں نا، تو ماں ناراض، تو وہ درمیان میں اس کی شخصیت بٹ سی جاتی ہے، درمیان میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور بار بار اس طرح کرنے سے یہ ان کی یہ باتیں انکانشیس میں چلی جاتی ہیں، جو کہ ساری عمر ان کی زندگی پہ ایک نیگیٹو ایفیکٹ کے طور پہ وہ نمودار ہوتی ہیں۔ تو یہ چند باتیں جو کہ جنرل سی باتیں ہیں، عام سی باتیں ہیں، لیکن ضروری ہیں اگر ہم سمجھ لیں اور اپنے ذہن میں ڈال لیں، اور کم از کم اپنے بچوں کی تربیت میں ان کو فل ٹائم دے دے اور ان کو صحیح اور غلط کی جو ہے نا تمیز سکھا دے، لیکن زبانی نہیں، اپنے کردار سے سکھا دے۔ وہ ٹیچر ہو یا پیرنٹ ہو، لیکن اپنے کردار سے سکھا دے تو بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ سننے کا۔ امید ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔